बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हाशम बेगम गोपस के हुक्मरान की इकलौती बेटी थी। शाहाना तौर तरीके से उसकी परवरिश हुई। जिंदगी का आराम उसे मुयसर था। नाजो नाम में पलकर जब उसने जवानी में कदम रखा तो उसके हुस्न के साथ उसकी सीरत के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। बड़े बड़े खूबसूरत और वजीहा नौजवान अमीरजादे उसे अपनाने के ख्वाहिशमंद थे। ये शोहरत वादी चित्राल तक जा पहुंची और चित्राल के हुक्मरान ने शाह गोपस को अपने बेटे का पैगाम भिजवाया। शाह गोपस ने उसे अपनी बेटी के लिए मुनासिब समझा। शाह चित्राल का बेटा गोपस आ रहा था और शाह गोपस उसके इस्तकबाल की तैयारियां करने लगा। 7 रोज से महल खुशियों का गहवारा बना हुआ था। शाह गोपस आने वाले मेहमानों के शानदार इस्तकबाल की तैयारियों के बारे में हिदायत दे रहा था। शाही मेहमान खाने को सजाने में हर शख्स मसरूफ था। आने वाले मेहमानों में चित्राली शहजादे के हमरा चंद वदरा खवातीन और 50 जवानों पर मुश्तमिल उसके खसूसी बॉडी गार्ड भी आ रहे थे। उनके लिए अलग अलग कमरों का इंतज़ाम और मेहमानों के घोड़ों के लिए अलग अलग अस्तबल तैयार किए जाने लगे। हुक्मरान गोपस के वज़रा और दीगर शरीक इंतज़ामिया मेहमानों के ठहरने और खातिर मुदारात में पूरी तरह मगन थे। महल गोपस को इंतहाई शानदार तरीके से सजाया गया था। मेहमानों का ये काफिला चित्राल से गोपस आ रहा था क्योंकि खान रईस ने अपने बेटे के लिए हुक्मरान गोपस की साहिबजादी का रिश्ता मांगा था। यह कोई मामूली बात न थी। बारात आ रही थी जिसे शाह गोपस की शहजादी हाशम बेगम को चित्राल उसके ससुराल ले जाना था। तैयारियां मुकम्मल हो गईं और अब मेहमानों की आमद का इंतजार था। हुक्मरान गोपस का खुसूसी बॉडीगार्ड दस्ता भी चाको चौबंद अंदाज में तैयार था ताकि मेहमानों की आमद के मौके पर अपने फन का मुजाहरा कर सके। असला खाने से उन्हें खुसूसी किस्म की तलवारें दी गई थी। शाही महल के बैरूनी गेट पर खूबसूरत लिबासों में मुसला संतरी खड़े किए गए थे। उसी असना में दूर एक सवार उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। सवार तेज रफ्तारी से आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो पहुंच गया और शाही महल के सामने आकर रुका। यह हुक्मरान गोपस का खसूसी मुहाफिज शमशीर शाह था जो मेहमानों की आमद की इतला हुक्मरान को पहुंचाने पर मामूर था। संतरियों ने फौरन दरवाजे खोल दिए और कुछ देर बाद ही 50 सवारों का एक दस्ता इंतहाई जर्क बर्क लिबास में इस्तकबाल के लिए बाहर निकला। उस दस्ते में वज़रा भी शामिल थे जिनमें बख्तौर बेग नुमाया थे जो हुक्मरान गोपस का मशीर आला समझा जाता था। ये लोग आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहने और उन्हें साथ लाने के लिए जा रहे थे। हुक्मरान गोपस की साहिबजादी शहजादी हाशम बेगम जो ही अपने खूबसूरत कमरे से बाहर निकली तो कनीज़ों की एक टोली उसकी मुंतजर थी। उसने कमरे के बरामदे में खड़े होकर एक नज़र उन लोगों पर डाली जो महल के बैरूनी हिस्से को सजाने में मसरूफ कार थे और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती चबूतरे से नीचे उतर कर एक क्यारी के पास खड़ी हो गई जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वो उस क्यारी की हिफाजत भी खुद ही किया करती थी। उसने हाथ बढ़ाकर कलियों पर उंगलियां फेरी। उस वक्त बादे चशमट जल रही थी और चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी। शहजादी ने एक फूल तोड़ लिया और एक नज़र कनीज़ों पर डालकर मुस्कुराई और वो फूल अपने सामने खड़ी हुई सहीफा की जुल्फों में लगा दिया। सहीफा जो उसकी खालाजाद बहन थी मुस्कुराए बगैर न रह सकी और प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये फूल तो कुदरत ने आपकी जुल्फों के लिए बनाए हैं। सहीफा एक खूबरू शीरी का नाम लड़की थी। दोनों का बचपन एक साथ गुजरा था। दोनों को एक दूसरे के साथ बेपनाह मोहब्बत थी। दोनों हम उम्र भी थी और एक लम्हा भी एक दूसरे से जुदा न होती थी। सहीफा शहजादी को आज अच्छे मूड में देखकर बहुत खुश थी क्योंकि वो शहजादी की तबीयत में एक हफ्ते से अजीब सी तब्दीली महसूस कर रही थी। शहजादी एक शौक तबा लड़की थी। शौकी उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वो हर वक्त कनीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में सताने के अलावा सहीफा को भी निशाना बनाया करती थी। हर वक्त फिक्र चुस्त करना उसका महबूब मशगिला था। जब एक हफ्ते से उसकी शौकियाँ बुझती गई थी और एक गहरी संजीदगी उसमें पैदा हो चुकी थी, हंसी की कोई बात भी होती तो वो सिर्फ मुस्कुरा देती। वो सहीफा के हाथ में हाथ डालकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अपने कमरे की तरफ चल दी। कनीज़ें थोड़ी देर तक बेहस व हरकत खड़ी रही। शहजादी के रवैये में ये तब्दीली कैसी है? एक कनीज़ ने सवालिया नज़रों से दूसरी कनीज़ से पूछा। हो सकता है कि चित्राली शहजादा ज़्यादा संजीदा हो, दूसरी कनीज़ ने जवाब दिया। लेकिन यह दिन तो मुस्कुराने के होते हैं। मुस्कुराने के नहीं, कहकों के, तीसरी कनीज़ दरमियान में बोल पड़ी। हो सकता है आने वाली नई जिंदगी के लिए खुद को पहले से तैयार कर रही हो। शहजादी हाशम और सहीफा दोनों कमरे में बैठी थी। सहीफा शहजादी की बदलती हुई हालत के मुतालिक सोच रही थी। वो शहजादी से कुछ पूछना चाहती थी मगर जुबान खामोश थी। दिन में वसवसे पैदा हो रहे थे।
کیونکہ اب نہ وہ کہ نہ ہر بات میں تبسم ریزیاں، نہ ہی بے فکریاں، نہ ہی عشرت سامانیاں صحیفہ سے زیادہ دیر ضبط نہ ہوا، اور اٹھ کر شہزادی کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئی پوچھنے لگی، شہزادی آپ کے دشمنوں کی طبیعت ہمیشہ خراب ہو، میں آپ کو چند دنوں سے کھوئی کھوئی دیکھ رہی ہوں۔ ہاشم بیگم اس کے سوال پر مسکرائی، پھر اس کی زلفوں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی جواب دیا، نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، تو کیا میری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ صحیفہ نے پوچھا۔ شاید، شہزادی نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیا تم مجھے بہن نہیں سمجھتی ہو؟ صحیفہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، تم تو اس دل ہی میں بس رہی ہو، شہزادی نے جواب دیا اور اپنی طرف کھینچ کر اس کے رخساروں پر چٹکی دی، تو پھر اپنی پریشانی چھپاتی کیوں ہو؟ مجھے تو کسی قسم کی بھی پریشانی نہیں ہے، شہزادی نے جھوٹ کا سہارا دیا۔ صحیفہ اس کی زبان سے یہ بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اپنے آپ کو جدا کرتی ہوئی کہا، صبح تمہاری قسمت کا فیصلہ شہزادہ کوہستان سے ہونے والا ہے، اور اگر اس طرح چپ چاپ رہی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ملکہ خالہ سے میں نے سنا ہے کہ شہزادے کے ہمراہ شہزادی بلقیس اور 8 کنیزیں بھی ہیں، وہ تمہیں ملیں گی تو کیا تاثر لیں گی؟ ہاں، یہ بھی سن چکی ہوں کہ کوہستانی شہزادہ بہت خوبصورت اور بہادر ہے، اور اپنے علاقے میں بہت مقبول شخصیت ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ سے باتوں باتوں میں یہ بھی سن چکی ہوں کہ خان رئیس کا یہ اکلوتا بیٹا ہے جو تخت شاہی کا وارث ہے۔ صحیفہ نے ایک ہی سانس میں اتنی ساری باتیں کہہ کر شہزادی کی طرف دیکھا۔ تم اچھی تقریر کر سکتی ہو، یہ کس نے سکھائی ہے؟ شہزادی نے مسکرا کر کہا، تمہاری صحبت نے سکھا دیا ہے، صحیفہ نے بڑے پیار سے جواب دیا۔ پھر شہزادی سے شکایت بھرے لہجے میں بولی، آخر تم بجھی بجھی سی کیوں ہو، اور مجھے بھی بتانا نہیں چاہتی؟ یہ بات سن کر کچھ دیر خاموش سوچتی رہی۔ صحیفہ تم میری بہن ہو اور میری رازدان بھی، باخدا میں نے کبھی کوئی بات تم سے چھپائی ہو؟ چند دنوں سے میرا دل گھبرا رہا ہے، کیوں یہ بھی میں نہیں جانتی۔ سوچتی ہوں کہ میں نے گلستان میں آنکھ کھولی، اب کسی صحرا میں بھٹک نہ جاؤں۔ کوہستان اور وہاں کے لوگوں کے متعلق میں بہت سی اچھی اچھی باتیں سن چکی ہوں، لیکن سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں آتا، کیونکہ میری قسمت کا فیصلہ جس شہزادے کے حق میں ہو رہا ہے اس کو میں جانتی تک نہیں، اور ان میلوں کے راز اور خاندانی معاملات تو اس میں رہنے والے ہی خوب جانتے جو تم سے پوشیدہ نہیں۔ کیا تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ میرے ہاتھ سینکڑوں میل دور ایک بیگانے ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں؟ معلوم نہیں وہاں خوشیاں میرا انتظار کر رہی ہیں یا بدبختی۔ میں اس حسین خطے کو ہی نہیں تمہیں بھی چھوڑ کر جا رہی ہوں، جہاں میرا بچپن گزرا ہے، جہاں محبت ہے، نفرت نہیں، چاہت ہے، بیگانگی نہیں، وہاں کے آداب، تہذیب و تمدن مجھے راس بھی آتی ہے۔ مجھے اپنے ماں باپ، رشتہ داروں اور عزیزوں کو چھوڑ کر دور، بہت دور جانا تو پڑے گا۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میری شادی اتنی دور ہوگی، شہزادی انتہائی کرب کے ساتھ کہہ رہی تھی، اور صحیفہ خاموش سنتی رہی۔ مہمانوں کا قافلہ پہنچ چکا تھا۔ شاہی محل میں مہمانوں کے آرام کے لیے سینکڑوں ملازمین دست بستہ کھڑے تھے۔ خواتین کے لیے دربار خاص میں رہنے کا انتظام کیا گیا تھا، اور مہمان شہزادہ، جس کے لیے شاہی مہمان خانے کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اپنے وزراء کے ساتھ ٹھہرا تھا، جس کی نظر بھی دولہا شہزادے پر پڑی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے، اور شہزادی ہاشم کی قسمت پر رشک کرنے لگا۔ ادھر مہمان خواتین اپنی پرائی تمام زرق برق لباس زیب تن کیے شہزادی کی ایک جھلک کے لیے بے چین تھی۔ دستور کے مطابق ہر آنے والی رشتہ دار قیمتی قیمتی تحفے ساتھ لائی تھی۔ ملکہ گوپس نے ایک کنیز کو اشارہ کیا، اور کنیز دوڑتی ہوئی شہزادی کے کمرے میں گئی، جہاں صحیفہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ کنیز نے ملکہ کا بلاوا دیا۔ شہزادی نہایت نفیس جوڑے اور نایاب زیورات سے آراستہ تھی۔ اس وقت وہ حسن کی دیوی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر صحیفہ نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، چلو شہزادی، ملکہ منتظر ہوں گی، مجھے ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس نے آستہ سے کہا، ارے شرم کی کیا بات ہے، تمہیں دیکھ کر سب دنگ رہ جائیں گے، ماشاءاللہ آج تم کوئی حور لگ رہی ہے۔ صحیفہ نے پیار سے اس کی طرف دیکھا، پھر دونوں اٹھ کر دربار کی طرف چلنے لگے، اور یہ پہلا اتفاق تھا کہ صحیفہ آگے آگے تھی۔ دونوں پری جمال لڑکیاں ایک ساتھ دربار میں داخل ہوئیں اور ایک ساتھ شرمیلے انداز میں سلام کیا۔ سوائے ملکہ کے تمام خواتین انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئیں۔ سب سے پہلے شہزادی بلقیس نے آگے بڑھ کر شہزادی کو گلے لگائے اور پیار سے اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر شہزادی نے صحیفہ کو گلے لگائے اور باقی مہمان خواتین نے بڑھ کر آداب کیے۔ شہزادی ہاشم صحیفہ کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ صحیفہ اسے شہزادے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے آج شہزادے کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ اس کی باتیں سن کر شہزادی کا اشتیاق بڑھا، اور دل ہی دل میں اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے منصوبے بنانے لگی۔ صحیفہ نے اسے کہا کہ وہ کسی نہ کسی بہانے اسے شہزادے کو دکھا دے گی۔ اچانک باہر سے لوگوں کی آواز سنائی دی۔ صحیفہ اور شہزادی دونوں جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگے۔ باہر شاہ گوپس اور شہزادہ چترال کھڑے تھے۔ شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے شہزادی کو اپنے پاس بلایا۔ سفید بدخشی نسل کے گھوڑے پر سوار مہمان شہزادہ سوار تھا۔
شہزادی نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ میری آرزوؤں کا مالک ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس دھڑک میں مسرتیں بھی تھیں، خوشیاں بھی۔ اس نے شہزادے کا پروقار چہرہ بھی دیکھ لیا جو چاند کی طرح حسین تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، مضبوط جسم اور شاعرانہ انداز میں ایک وقار پیدا کیا ہوا تھا۔ اس نے شہزادے پر ایک بھرپور نظر ڈالی تھی کہ سواروں کا قافلہ بڑے دروازے کی طرف جانے لگا۔ شاید گوپس کے خوبصورت مقامات اور دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیر کو جا رہے تھے۔ ایک جھلک میں ہی شہزادی دور خوابوں کی دنیا میں کھو گئی۔ اس کا نازک دل گلے لالا اور نرگس کے پھول جیسے جھومنے لگا۔ خوبصورت دل فریب معصوم چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا تھا۔ اس کے دل میں ہزاروں امنگیں اور آرزوئیں ایک ساتھ انگڑائیاں لینے لگیں۔ مہمان شہزادہ اس کے معصوم دل میں بس چکا تھا۔ صحیفہ کافی دیر تک اس کو خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر چھیڑتے ہوئے بولی، شہزادہ بڑا ظالم ہے جو میری پیاری خونزا کو اس حالت میں چھوڑ گیا۔ آخر میری شہزادی کس دنیا کی سیر کر رہی ہے؟ شہزادی ہاشم نے کوئی جواب نہ دیا، شرم سے نظریں جھکا لی۔ صحیفہ نے اس کی شرمیلی ادا پر اس کی پیشانی چوم لی، پھر بولی، عشق کوسوں دور گیا اور حسن یہاں محو حیرت ہے۔ یوں لگتا ہے کہ مہمان شہزادہ دل بھی ساتھ لے گیا ہے۔ باخدا شہزادی کی آنکھیں بھی خود گوپس کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوں گی۔ صحیفہ ایک ہی سانس میں کہہ گئی۔ شہزادی نے اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ دونوں ہنس پڑی۔ وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ مہمانوں کا آج 8واں دن تھا۔ اس دوران شہزادی کئی بار اپنے ارمانوں کے شہزادے کو چوری چھپے دیکھ چکی تھی۔ مہمان شہزادہ محل کے ہر مرد و زن کے دل پر چھا گیا تھا۔ حکمران گوپس نے اپنی بیٹی کے سفر کے سارے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ رسم نکاح کوہستان میں خان رئیس کے محل میں ہونا قرار پائی تھی۔ کوہستانی دستور کے مطابق سسرال میں جا کر ہونی تھی اور خان رئیس نے تخت شاہی کے وارث کا اعلان بھی اس موقع پر کرنا تھا۔ حکمران گلگت نے اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے بیٹی کی رسم نکاح کو چترال میں ہونے کا اعلان کر دیا۔ گورنر گلگت نے خان رئیس کے اس پیغام کو آداب شاہی کے منافی قرار دیا، مگر حکم شاہی صادر ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے حکمران گوپس کے فیصلے پر اعتراض نہ کیا گیا اور چلنے کی تیاریاں کی جانے لگی، اور انتہائی قیمتی سامان اور سونے چاندی کے کئی زیورات بیٹی کے جہیز میں دے دیے گئے۔ پونیال کا سارا علاقہ بھی اس کو دے دیا گیا۔ زرق برق قیمتی پوشاکوں کے انبار لگا دیے گئے۔ 20 خوبرو کنیزیں بھی شہزادی کے حصے میں آئیں، جو بعد میں خان رئیس حکمران چترال نے اپنے وفادار نمک خواروں میں تقسیم کر دی۔ شاہی محل سے باہر ہزاروں لوگ جمع تھے جو اپنے محبوب حکمران کی بیٹی ہاشم بیگم کو رخصت کرنے کے لیے صبح سے محل کی طرف آ رہے تھے۔ سب کی نظریں محل کے بیرونی دروازے پر مرکوز تھیں۔ سورج نکل چکا تھا، موسم انتہائی خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھیں اور پھولوں کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ نیلے آسمان پر بادل کے آوارہ ٹکڑے سفید کبوتروں کی طرح فضا میں رقص کر رہے تھے۔ لوگوں کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ شاہی محل کا دروازہ کھلا اور سواروں کا ایک دستہ باہر نکلا جو حکمران گلگت کے امراء اور شہزادوں پر مشتمل تھا۔ ان کے پیچھے خان رئیس، مہمان شہزادہ اور اس کے خاص باڈی گارڈ کے دستے تھے۔ آخری دستہ خواتین کا تھا، جن میں شہزادی ہاشم اور شہزادی بلقیس کے گھوڑے خصوصی طور پر سجائے دکھائی دے رہے تھے۔ شہزادی ہاشم کے ہمراہ 20 کنیزیں بھی تھیں اور ایک شخص خواتین کے ساتھ ساتھ تھا۔ باہر کھڑے لوگوں نے بلند آواز میں مبارکباد کے نعرے لگائے اور دھول و دھمال کی آوازیں فضا میں پھیل گئی تھیں۔ بانسریوں کی سریلی آوازیں بھی کانوں کو چھو رہی تھیں۔ ہر طرف سے پھولوں کی بارش تھی۔ باراتیوں کا یہ جلوس نہایت شان و شوکت سے گزر گیا۔ بارات بہت دور نکل گئی مگر لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ شہر سے نکل کر بارات والے رک گئے۔ حکمران گوپس اور اس کے امراء الوداع کہہ کر واپس لوٹ آئے۔ حکمران گوپس کی آنکھوں میں بیٹی کی جدائی کے آنسو تھے۔ یہی حال شہزادی کا تھا جو اپنے شفیق باپ سے رخصت ہو چکی تھی۔ آنسوؤں کا ایک طوفان اس کی آنکھوں سے امڈ رہا تھا۔ شاہی بارات اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، جنہیں 15-16 دن کی مسافت طے کرنا تھی۔ قافلے کے سردار کرم رئیس نے 4 سواروں کو باراتیوں سے پہلے چترال روانہ کر دیا، جن کے ذمے اطلاع دینا اور انتظامات کی تیاری کرنا تھا۔ کرم رئیس نے ایک دوسرا پیغام بھی ملکہ رئیس کو بھیجا جو انتہائی رازداری کے ساتھ دیا جانا تھا۔ شہزادی ہاشم کی بارات 14 دن کے طویل مسافت کے بعد خان رئیس کے محل سے صرف 1 کوس کے فاصلے پر رک گئے، جہاں خواتین کے لیے خصوصی خیمے نصب کیے گئے اور مردوں کے لیے الگ انتظامات ہوئے۔ باڈی گارڈ نے اپنے فرائض منصبی سنبھال لیے۔ شہزادے کے لیے بھی دوسرے خیموں سے ہٹ کر الگ خیمہ لگایا گیا۔ سبھی اپنے اپنے خیموں میں تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں طویل سفر سے تھکے مسافروں کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لی، مگر شہزادی ہاشم جاگ رہی تھی۔ آج نہ جانے کیوں نیند نہ آ رہی تھی۔ وہ اپنے مستقبل کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اندھیری رات تھی، چاند مشرقی سمت پر فلک پوش پہاڑوں کی اوٹ سے نکلنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا مکمل چہرہ پہاڑوں کی اوٹ سے باہر نکلا اور ستاروں کے جھرمٹ میں مسکرانے لگا۔
کبھی کبھی جب بدلیوں کی اوٹ میں چھپ جاتا تو تھوڑی دیر کے لیے کائنات پر اندھیرا چھا جاتا تھا۔ شہزادی کی آنکھوں میں نیند کا نام نہ تھا۔ وہ چاند کے سینے میں ایک داغ دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی سامنے پہاڑیوں سے گیدڑ کی آواز آتی اور اس کی ڈراؤنی آواز اس کے کانوں کو چھوتے ہوئے گزر جاتی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور چاند اپنی منزل کی طرف دوڑ رہا تھا۔ ستاروں کی روشنی بھی مدھم پڑنے لگی۔ باد صبا کے لطیف جھونکے چلنے لگے اور جنگلی پھولوں کی خوشبو اڑنے لگی۔ ہواؤں میں ہلکی ٹھنڈک تھی۔ اسی اثنا میں ایک چیخ سنائی دی۔ ہلکی سی آواز تھی جیسے کسی کا گلا دبا دیا گیا ہو۔ یہ آواز کچھ دور خیموں کی طرف سے آئی تھی۔ شہزادی نے دوبارہ سننے کی کوشش کی مگر سوائے گھوڑوں کے ٹاپوں کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ ٹاپوں کی یہ آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی۔ شہزادی کا دل گھبرایا اور وہ آہستہ آہستہ دبے قدم اٹھاتے ہوئے خیمے سے باہر نکل گئی اور ادھر نظر دوڑائی، پر کہیں بھی کوئی غیر معمولی چیز نظر نہ آئی اور وہ سہمے قدم اٹھاتی ہوئی دوبارہ خیمے میں آ گئی۔ نہ جانے اس کا دل کیوں گھبرا رہا تھا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی۔ نیند جو رات بھر اس سے دور تھی اب آنکھوں پر دباؤ ڈالنے لگی تھی۔ اتنے میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی جو کلمہ حق کہتے ہوئے خیمے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ یہ آواز سینگ کی تھی جو شہزادی کا شرطت تھا۔ آہستہ آہستہ خواتین جاگنے لگی اور سامنے سڑک پر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں بھی آنے لگی۔ شہزادی اور دوسری خواتین نے خیمے سے باہر نکل کر دیکھا۔ سواروں کا ایک قافلہ تھا جس میں زیادہ تعداد خواتین کی تھی۔ شہزادی بلقیس نے ہاشم بیگم کو بتایا کہ یہ استقبالی قافلہ ہے جو محل رئیس کی طرف سے آیا ہے۔ آنے والے سب ایک ہی مقام پر آ کر ٹھہر گئے۔ بارات کو بھی سفر کی تیاریوں کے لیے کہا گیا۔ شہزادی اپنے ساتھیوں سمیت دوبارہ خیمے میں چلی گئی اور ناشتہ کرنے لگ گئی۔ ناشتے کے بعد شہزادی ہاشم اور بلقیس اور دوسری خواتین بھی پناہ و سنگار میں مصروف ہو گئی۔ یوں تو شہزادی کا خدا داد حسن اس کا محتاج نہیں۔ وہ مکمل تیاری کے بعد خیمے سے باہر نکل رہی تھی۔ اتنے میں استقبالی خواتین قریب آ گئی۔ ان میں بیگم خان رئیس کے علاوہ امراء دربار کی بیگمات اور کنیزوں کی ایک بڑی جماعت بھی تھی جو رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے تھی، جو چترال کے تہذیب و تمدن کی عکاسی کرتے تھے۔ شہزادی ان ڈھیلے ڈھالے فراخ کپڑوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوئی۔ ملکہ رئیس سب سے پہلے شہزادی کے خیمے میں داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے پیچھے دوسری خواتین بھی۔ ملکہ رئیس کو دیکھتے ہی شہزادی بلقیس کے آگے بڑھی اور سلام کیا۔ اس کے بعد شہزادی ہاشم نے آداب شاہی کے مطابق آداب کیا اور ملکہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ملکہ نے بھی اس کے سفید پیشانی کو چوم لیا۔ باری باری سبھی استقبالی خواتین دربار شہزادی ہاشم اور شہزادی بلقیس سے بغیر گیر ہوئیں۔ گرم گرم ہونٹوں کی لمس شہزادیوں کو چھونے لگی۔ خیمہ چھوٹا تھا، اس وجہ سب کو باہر نکلنا پڑا۔ باری باری بیگمات امراء کا تعارف کرانے لگی۔ کنیزوں نے بھی ایک ساتھ سلام کیا۔ شہزادی نے بھی جواب میں شکریہ ادا کیا۔ باراتی قافلے کا سردار کرم رئیس بھی وہاں آیا اور انہیں سفر کی تیاری کا حکم دیا گیا۔ استقبالی مرد سواروں کا قافلہ ہراول دستے کے طور پر سب سے آگے چلنے لگا۔ درمیان میں خواتین کے گھوڑے تھے۔ ان کے آخر میں باراتی قافلے کے سوار تھے۔ یہ قافلہ محل رئیس کی طرف روانہ ہوا۔ ڈھول دمامہ بجنے لگے۔ قافلے کے آگے کئی جوان پیدل ناچتے رہے تھے اور گانے والوں کی ایک ٹیم تھی جو آپ نے روایتی انداز میں گیت گا رہے تھے جو عام طور پر شادی بیاہ کے موقعوں پر گائے جاتے ہیں۔ بانسری کی سریلی آواز دلوں کو لبھا رہی تھی۔ صرف شہزادی ہاشم کی شرمیلی نگاہیں کسی ایک ذات کو ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو منزل قریب آ رہی تھی شہزادی کی انجانی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ دل میں کتنے ہی وسوسے جنم لینے لگے۔ اس کی بےتاب نظریں ہر گھوڑے پر پڑیں مگر کہیں بھی بدخشی نسل کا وہ سفید گھوڑا نظر نہ آئے جس پر اس کا مہمان شہزادہ سوار تھا اور 14 دن کی مسافت اس کے ہمراہ طے کی تھی۔ وہ کبھی کبھی اپنے ساتھ والے گھوڑے پر سوار شہزادی بلقیس سے پوچھنے کی کوشش بھی کرتی مگر ہر بار شرم و حیا درمیان میں حائل ہو جاتی تھی اور زبان گنگ ہو کر رہ جاتی۔ وہ سکون اور بے سکونی کی منزل سے گزر رہی تھی۔ کائنات کا مزاج اس کو بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فضا اداس سی تھی۔ قافلہ انتہائی شان و شوکت سے اپنی منزل پر رواں دواں تھا۔ شہزادی ہاشم کے دل میں امید کی اگر کوئی کرن تھی تو صرف یہی کہ سارے باراتیوں کے چہرے حشاش پشاش تھے جو کسی حادثے کی صورت میں ایسے ہرگز نہ ہوتے۔ اس نے سوچا کہ شاید کوہستان کا دستور یہ ہے کہ دولہا باراتیوں کے ہمراہ نہ آتا ہو یا پہلے ہی وہ محل چلا گیا ہو۔ خان رئیس کے محل کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ صبح سے دستور وطن کے مطابق استقبالیوں کا ہجوم محل میں جمع ہو رہا تھا۔ مرد مردوں کے ساتھ شامل ہو رہے تھے اور خواتین آپس میں مل کر صلاح مشورے کر رہی تھی اور راستے میں ہی باراتیوں سے ملنے کی تیاریاں کرنے لگیں۔ محل کے بیرونی باغ میں رنگ برنگی قالین بچھائے گئے تھے جہاں مہمانوں کو کھانا کھلانے کا انتظام تھا۔ باراتی مہمان مردوں کے لیے اندرونی باغ میں انتظام کیا گیا تھا۔ بیرونی باغ صرف رعایا مہمانوں کے لیے تھا۔ خواتین اپنے محبوب حکمران کی اس خوشی پر ایک دوسرے سے اپنی خدمات میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی تھیں۔
باغبانوں نے رنگ برنگے خوشبودار پھولوں کو چن کر ہار بنائے اور مختلف قسم کے پھل چن کر پلوٹوں میں سجا دی۔ خان رئیس جو اپنے چند وزراء کے ساتھ باغ کے ایک کونے میں بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر سنجیدگی کے آثار نمایاں تھے۔ کچھ دیر بعد بولا، حکمران گوپس کا یہ فیصلہ کہ شہزادی کی شادی شہزادہ کوہستان سے قبول کرتا ہوں ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوا۔ اللہ کو یہ منظور ہوگا اور ان دونوں کا ستارہ ازل سے ملا ہوگا۔ ایک مشیر نے خان رئیس کی طرف دیکھ کر جواب دیا، حکمران گوپس جو پیغام ہم نے بھیجا تھا اس میں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہمیں اس بات کا ذکر نہ کرنا چاہیے تھا کہ شہزادی کی رسم نکاح اور شہزادے کو وارث تخت منتخب کرنے کا اعلان ایک ساتھ کریں گے۔ واقعی یہ ہماری سخت غلطی تھی۔ شاہ گوپس شہزادے کو نہیں جانتا کہ وہ ایک گنوار شخص ہے۔ خان رئیس اس بات پر پریشان تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ خان رئیس اپنے نالائق گوار بیٹے کی شادی حکمران گوپس کی خوبرو اور ذہین شہزادی ہاشم سے کرنے پر رضامند نہ تھے، مگر ملکہ رئیس نے اس کو یہ رشتہ مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خان کو یقین تھا کہ حکمران گوپس کوئی معقول بہانہ بنا کر انکار کر دے گا۔ اس سلسلے میں رئیس حکمران نے وفد کے سربراہ کو ہدایت بھی کی تھی وہ شہزادے کے بارے میں کوئی بات چھپا کر نہ رکھے، پر اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کی ملکہ نے اس معاملے میں ایک گہری چال چلی ہے اور حکمران گلگت کو اپنی سازش کا نشانہ بنایا ہے۔ گوار شہزادے کو برائے نام وارث بنانے کا اعلان خان رئیس اس لیے چاہتے تھے کہ میرے دوسرے رشتہ داروں کی ہوس کم ہو جن کی نظریں تخت شاہی پر لگی تھی۔ ہاشم شہزادی کی بارات جب محل رئیس کے قریب پہنچی تو شام کے اداس سائے چھائے ہوئے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں مرد و زن محل کے قریب جمع تھے۔ خان رئیس بھی اپنے امرائے دربار کے ہمراہ گھوڑے پر سوار تھا۔ کرم رئیس جو قافلے کا سردار تھا فوراً گھوڑے سے نیچے اترا اور ایک فاتحہ مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے خان رئیس کو سلام کیا۔ خان اور دوسرے امراء بھی گھوڑے سے اترے۔ کرم رئیس آگے بڑھ کر خان کے ہاتھوں کو چوما، سب سے خوش آمدید کہا اور باراتیوں سے تمام مرد سوار اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اترے۔ خواتین گھوڑوں کے ساتھ شاہی دروازے سے اندر چلی گئیں۔ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ باراتی خواتین محل کے اندرونی باغ کے سامنے جا کر رک گئے اور گھوڑوں سے نیچے اتری۔ محل کی چند خواتین کی مدد سے شہزادی بھی اتر آئی۔ انہیں ایک کمرے میں لے جایا گیا جو ملکہ کی خوابگاہ تھا۔ کمرہ انتہائی خوبصورت تھا۔ فرش کے مختلف حصوں پر چیتے اور ہرن کی کھالوں سے بنائے ہوئے خوب آرام دہ گدے بچھے ہوئے تھے۔ ملکہ رئیس، شہزادی بلقیس اور شہزادی ہاشم کو سب سے پہلے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن شریف پیش کیا گیا۔ سبھی نے اٹھ کر انتہائی عقیدت سے چوما، پھر اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ ملکہ رئیس اشپیری کے طور پر کھانا لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دسترخوان بچھایا گیا اور پرتکلف کھانا کھانے لگی۔ شہزادی ہاشم کو ہلکا بخار تھا، اس نے جلد ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور شہزادی بلقیس کے پوچھنے پر بتایا کہ اسے حرارت ہو گئی ہے۔ ملکہ اور بلقیس کھاتی رہیں، پھر ایک کنیز دسترخوان اٹھا کر لے گئے۔ تمہیں تو سخت بخار چڑھا ہے، ملکہ کچھ سہمے ہوئے انداز میں بولی۔ ہاں نانی، جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے، ہاشم نے آہستہ سے جواب دیا۔ تم آرام کرو، میں طبیب بلاتی ہوں، ملکہ نے ایک کنیز سے طبیب کے متعلق کہا۔ کنیز فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد فوراً ہی شہزادی بلقیس ہاشم بیگم کو لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی جو ہاشم بیگم کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ شہزادی ہاشم کو بستر پر لٹا دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شاہی طبیب آیا جو 87 برس کا شخص تھا۔ اس عمر میں بھی اس کا چہرہ تر و تازہ تھا۔ طبیب اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ شہزادی ہاشم نے فوراً بستر سے اٹھ کر سلام کیا۔ طبیب نے شہزادی کو بیٹھنے کو کہا اور خود اس کے نرم و نازک کلائی پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو تھکن کے سبب بخار ہو گیا ہے، دوا پی کر آپ آرام کریں، یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ شہزادی کی طبیعت کی ناسازی کا سن کر خان رئیس بھی تشریف لائے۔ شہزادی نے اس کو دیکھتے ہی فوراً اٹھ کر سلام کیا۔ خان رئیس نے شہزادی کے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور شفقت سے بیٹھ جانے کو کہا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر خان رئیس اس کے پاس بیٹھے، حکمران گلگت اور ملکہ گوپس کے علاوہ طویل مسافت کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ پھر خان رئیس چلے گئے۔ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ شہزادی ہاشم کی ناساز طبیعت کی وجہ سے رسم نکاح کا پروگرام ہاشم کی صحت یابی تک ملتوی کر دیا گیا۔ شہزادی ہاشم کے لیے دوا لائی گئی اور وہ آرام دہ بستر پر لیٹ گئے۔ شہزادی بلقیس بھی اس کے ساتھ کمرے میں تھی۔ تھوڑی دیر تک دونوں شہزادیوں کے مابین گفتگو ہوتی رہی۔ اس دوران کئی بار شہزادی ہاشم نے شہزادے کے متعلق پوچھنے کی کوشش کی، مگر ہر بار شرم و حیا درمیان میں حائل ہوئی اور باتیں کرتے کرتے بلقیس نیند کے آغوش پہ چلی گئی، مگر ہاشم جاگ رہی تھی۔ نیند آنکھوں سے دور تھی۔ وہ سوچ رہی تھی شہزادے کی غیر موجودگی ایک خیال بن کر اس کی خوشی کو تفکرات کے اندھیروں میں گم کر رہی ہے۔ رات آہستہ آہستہ ڈھلتی رہی۔ عجیب عجیب خیالات اس کو ڈس رہے تھے۔ وہ جتنا بھی سوچتی اتنی ہی الجھن بڑھتی جاتی۔ پھر سونے کی کوشش کی اور کافی دیر بعد نیند کی وادی میں جا پہنچی۔ اندھیری رات تھی۔ محل رئیس کے باغ میں کنیز غفورہ ایک عورت کے ساتھ بیٹھی تھی۔
یہ عورت گونگے شہزادے کی دائی اماں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے کیونکہ دن کو ملکہ رئیس نے اسے یہ خبر دی تھی کہ اس کا بیٹا انتقال کر گیا ہے اور اس کو حکمران گوپس نے اپنی شاہی قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ کنیز صفورہ نے اس سے پوچھا کہ اس کے ڈیل ڈول اور کھدو کھال کیا تھے۔ جانے کیوں اسے شک ہوا، کیونکہ سفر کے دوران اور گلگت میں کوئی فوت نہیں ہوا تھا۔ وہ اس بات کو گہرائی تک لے جانا چاہتی تھی۔ بیٹی، میرا لال صرف 22 سال کا کڑیل جوان تھا، لمبا قد، سفید خوبصورت چہرہ، بھورے بال، لاکھوں میں ایک تھا، اور یہی اکیلا میرا سہارا تھا۔ باپ کا سایہ بچپن سے اٹھ گیا تھا۔ جب پیدا ہوا تو اسی دن خان رئیس کو بھی خدا نے لڑکا عطا فرمایا، اور ملکہ رئیس نے مجھے ایک ہفتہ بعد محل میں بلا کر شہزادے کے لیے ماما کا فرض سونپا، اور محل میں ہی مجھے ایک کمرہ بھی دے دیا۔ میرا شوہر بھی میرے ساتھ رہتا تھا۔ وہ محل رئیس میں دربان تھا۔ بچپن سے ہی شہزادہ گونگا تھا۔ سب کی رائے تھی کہ یہ پیدائشی آصف زدہ ہے۔ یہ دونوں 2 سال تک میرا دودھ پیتے رہے، اور اس کے بعد میری ذمہ داری ختم ہوئی اور دوبارہ گھر لوٹ آئے، جو محل رئیس سے زیادہ دور نہیں تھا۔ جب میرے بیٹے کی عمر 10 برس ہوئی تو میرا شوہر ہمیں اکیلا چھوڑ کر اس جہان فانی سے رخصت ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی تنخواہ گلے کی صورت میں ہمیں ملتی رہی، اور یہ خان رئیس کی ہم پر مہربانی تھی۔ جب میرا بیٹا 15 سال کا ہوا تو خان رئیس نے اسے اپنے باڈی گارڈ میں شامل کر لیا۔ وہ انتہائی خوش اسلوبی سے اپنی خدمات ادا کرتا رہا، اور جب وہ 22 سال کا نوجوان بنا تو ایک اعلیٰ تیر انداز ثابت ہوا۔ وہ نہایت خوبصورت جوان تھا۔ بڑی بڑی باروب آنکھیں، سفید رنگ، بڑی پیشانی، طویل قد و قامت، سنہری بال۔ وہ ایک ماہر شاہ سوار تھا، غرض مردانہ حسن کا ایک شاہکار تھا۔ بوڑھی عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کنیز کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کیا اس کے گال پر ایک خوبصورت تل بھی تھا؟ صفورہ نے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ صفورہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد بوڑھی بولی، ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی کہ محل سے ایک عورت آئی اور کہا کہ ملکہ نے طلب کیا ہے۔ جب میں ملکہ کے پاس گئی تو وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ میں سلام کر کے اس کے کمرے میں گئی۔ ملکہ نے اس سے کہا کہ گلگت جانے والی بارات میں تمہارا بیٹا بھی شامل ہوگا، کیونکہ میں اپنی بہو شہزادی کے لیے بہت قیمتی زیورات بھیج رہی ہوں، اور میں یہ سامان کرم رئیس کے حوالے بھی کر چکی ہوں، جو وفد کا سردار ہے، مگر مجھے اس پر مکمل اعتماد نہیں۔ وہ لالچی آدمی ہے، اور دومی یہ کہ وہ ایک جذباتی قسم کا آدمی ہے۔ کہیں کسی مقام پر جذبات کا مظاہرہ کرے گا جو خدا نہ خواستہ شہزادے کی شادی کے معاملے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ چونکہ تمہارا بیٹا ایک ذہین ہونہار ہے، وہ ایسے موقع پر اس کو سمجھائے گا اور زیورات کے معاملے پر بھی کڑی نظر رکھے گا۔ اس نے یہ ہدایت بھی کی کہ تمہارے بیٹے کا وفد کے ساتھ گوپس جانے کا راز کسی کو بھی معلوم نہ ہونا چاہیے۔ بڑھیا، جو ابھی تک کنیز سے باتیں کر رہی تھی، دوپٹے سے آنسو کو پوچھتی ہوئی بولی، مجھے کیا معلوم کہ موت گوپس میں میرے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ میں خوش تھی کہ میرے لال کو باراتی ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ مجھے علم نہ تھا کہ شاہی جوڑے کی یہ بارات بجائے خوشیوں کے اپنے ہمراہ میرے بیٹے کی موت کی منحوس خبر لائے گی۔ بوڑھی عورت یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئی۔ کنیز صفورہ، جو ابھی تک اس کی داستان غم سن رہی تھی، بولی، اماں، تم خدا پر بھروسہ رکھو، تمہارا بیٹا تمہیں مل جائے گا۔ وہ گوپس سے صحیح سلامت واپس آیا ہے۔ میں نے بہت قریب سے دیکھا، تمہارے بیٹے کو شہزادہ بنا کر محل گوپس لایا گیا تھا۔ وہ دولہا شہزادے کے روپ میں آیا تھا۔ یہ ایک سازش تھی، گہری سازش۔ اس سازش پہ 2 ہاتھ ہیں۔ مجھے اس سازش کا علم ہو چکا ہے کہ ملکہ رئیس اور کرم رئیس کے درمیان ہوئی ہے۔ خان رئیس بھی اس سازش میں شامل نہیں۔ تمہارا بیٹا گلگت سے لے کر چترال تک ہمارے ساتھ تھا، صرف آج ایک کوس کے بعد کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کو اغوا کیا گیا ہے تاکہ شہزادی کا نکاح اس گونگے شہزادے سے کیا جا سکے۔ ملکہ نے شہزادی ہی کو نہیں بلکہ حکمران گلگت کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ اماں، رات کافی گزر چکی ہے، اب تم جاؤ۔ میں آپ کو ایک بار پھر یقین دلاتی ہوں کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے۔ اللہ سے دعا کر، وہ بڑا مہربان ہے، اور میری شہزادی کے لیے بھی دعا کر کہ اللہ اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دے یا صبر کی طاقت دے، وہی اس کا بہتر فیصلہ کرے گا۔ تم اتنا کرو کہ یہ سب خان رئیس کے کان سے گزار دو۔ وہ نیک دل آدمی ہے اور اس سازش سے بھی بے خبر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کارروائی کرے اور تمہارا بیٹا صحیح سلامت تمہیں مل جائے۔ کنیز نے بڑھیا کو امید دلائی۔ صبح سویرے ہی شہزادی کی آنکھیں کھل گئی۔ رات بہت دیر سے سو رہنے کی وجہ سے نیند کا خمار اب بھی موجود تھا۔ اس نے شب خوابی کا لباس تبدیل کر کے جوڑا پہنا۔ معمولی حرارت اب بھی تھی۔ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی دروازے سے ذرا آگے تھی تو اس کی ماں کی دی ہوئی کنیز صفورہ آ گئی اور اس کے پیر چھونے لگی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ساری رات جاگتی رہی ہو۔ شہزادی پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے صفورہ؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ صفورہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ تم بتاتی کیوں نہیں؟ شہزادی نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ رانی نے تمہیں دھوکا؟ دھوکا؟ کس کو دھوکا؟ کیسا دھوکا؟ شہزادی نے حواس بھاگتا ہو کر پوچھا۔ کون سرا، تمہاری شادی ایک گونگے شخص سے کر دی گئی ہے۔ کنیز نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر جواب دیا۔ میری شادی ایک گونگے شخص سے؟ صفورہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نہیں نہیں شہزادی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ شہزادی لرز کر رہ گئی۔
یوں لگا جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے پتلے پتلے گلابی ہونٹ کانپنے لگے۔ کنیز کی زبان سے یہ بات سن کر اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ پھر جلدی سے کنیز کو ساتھ لے کر باغ کی طرف نکل گئے۔ صفورہ جلدی بتاؤ یہ کیا بات ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ شہزادی کی ٹانگیں اب بھی تھر تھرا رہی تھی اور اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ شہزادی سخت پریشانی کی حالت میں تھی۔ پھر کنیز نے سارے واقعات بیان کرتے ہوئے کہا کہ کون شرا تمہاری بارات میں جو شخص شہزادہ بن کر گوپس آیا تھا وہ غریب ماں کا بیٹا تھا۔ ملکہ چترال نے انتہائی رازداری سے اس کو شہزادہ بنا کر روانہ کر دیا تھا۔ خان رئیس نے جس وقت شاہی قافلے کو تمہاری شادی کے لیے گوپس بھیجا تو اس وقت ملکہ رئیس نے قافلے کے سردار کرم رئیس سے ساز باز کر کے اس نوجوان کو بھی دھوکہ دے کر دولہا بنا دیا تھا۔ وہ گونگے شہزادے کا ہم عمر تھا۔ دونوں نے ایک غریب ماں کا دودھ پیا ہے۔ ملکہ اس نوجوان کو شہزادہ بنا کر اس لیے گوپس بھیجا تھا کہ حکمران گلگت اور اس کی بیٹی کو دھوکہ دیا جائے، اور رسم نکاح دستور کوہستان کے مطابق چترال میں ہی ہونی تھی، اور راستے میں اس نوجوان کو قتل کرا دیا گیا۔ ملکہ رئیس نے اب اس عورت کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا ہے کہ تمہارا بیٹا محل گوپس میں فوت ہوا اور شاہ گوپس نے اسے دفن کر دیا۔ بیچاری بوڑھی عورت کا برا حال ہے ملکہ رانی۔ میں رات بھر نہیں سوئی اور آپ کا انتظار کرتی رہی تاکہ سارے واقعات خون شرح سے کہہ دوں۔ کنیز ساری باتیں تفصیل سے سناتی رہی۔ شہزادی ہاشم جو ابھی تک اس کی باتیں سن رہی تھی گمسم پریشان حال خلا میں گھورتی رہی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اچھا صفورہ تم جاؤ، اس پر بعد میں سوچیں گے۔ اس کے جانے کے بعد شہزادی اپنے کمرے کی طرف گئی اور اپنے آپ کو بستر پر گرا دیا۔ ایک لٹے ہوئے مسافر کی، ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ بستر پر پڑی دیر تک حالات پر غور کرتی رہی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ میں جان دے دوں گی لیکن اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ جس راستے سے میری بارات آئی تھی اسی راستے میں میرا جنازہ جائے گا۔ کل تک اس کے وہم و گماں میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ باہر کے ساتھ خزاں بھی ہے، پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی، خوشی غم میں، کہہ کے آہوں میں، نغمے آنسوؤں میں بھی بدل جاتے ہیں۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کی آرزوئیں دم توڑنے والی ہیں، اس کی امیدیں منہ پھیرنے والی ہیں۔ شہزادی اس وقت ایک گہری سوچ میں تھی اور اپنے باغی ذہن میں ایک فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کیا وہ مہمان شہزادہ بھی اس سازش میں شریک تھا؟ شہزادی کچھ سوچ کر اپنے آپ سے کہنے لگی، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ملکہ نے اس کو بھی دھوکہ دیا ہے، وہ میرے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ میں اس کو الزام نہیں دے سکتی، وہ بھی مظلوم تھا میری طرح، لیکن میں اس سازش میں ملکہ کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی، کبھی بھی نہیں، کسی صورت میں بھی نہیں۔ شہزادی نے ایک عزم کے ساتھ اپنے آپ سے کہا، میں اس کو من میں بسا چکی ہوں، وہی میری منزل ہے، وہی میرا صاحب اور وہی میری تقدیر۔ شہزادی ہاشم یہاں تک سوچ کر اپنے بستر سے اٹھی اور وضو کر کے بارگاہ ایزدی سے دعائیں مانگتی رہی۔ اس کی خوبصورت اور نرم و نازک ہاتھ پھیلے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاید وہ اپنے آنسوؤں سے اپنی تقدیر کا لکھا مٹانا چاہتی تھی۔ اسی اثنا میں شہزادی بلقیس اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اب طبیعت کیسی ہے شہزادی ہاشم؟ اب ٹھیک ہوں، معمولی بخار ہے۔ بلقیس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اوہ، تمہیں تو تیز بخار ہے، میں حکیم کو بلاتی ہوں، اور باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد ملکہ رئیس کمرے میں داخل ہوئی اور مزاج پرسی کرنے لگی کہ اتنے میں حکیم اندر داخل ہوا، جس کے ہمراہ بلقیس بھی تھی۔ شہزادی صاحبہ، آپ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکی، کیا آپ رات جاگتی رہی ہیں؟ نہیں، میں سوئی تھی، مگر سر کا درد کم نہیں ہو رہا، شہزادی نے جواب دیا۔ حکیم دوائیں پینے اور آرام کا مشورہ دے کر چلا گیا۔ آرام، آرام، بس آرام، حکیم صاحب کا علاج یہی ہے۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ملکہ رئیس نے تنزن کہا، شاید حکیم ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، مجھے آرام کی ضرورت ہے، مجھے سکون چاہیے۔ شہزادی زیادہ دیر اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھ سکی۔ اسے ان سے شدید نفرت ہو گئی تھی اور وہ اس محل سے دور، بہت دور چلے جانا چاہتی تھی۔ محل کے دیواروں سے اسے وحشت ٹپکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ملکہ رئیس کچھ دیر شہزادی ہاشم کے پاس ٹھہری اور پھر آرام کرنے کا کہہ کر جانے لگی۔ اتنے میں ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی چال مینڈک کی طرح تھی، چہرے پر چیچک کے داغ تھے۔ اس کے پیچھے ہی کنیز صفورہ نے مانا قید نظروں سے شہزادی ہاشم کی طرف دیکھا، شاید بتانا چاہتی تھی کہ یہی ہے شہزادہ کوہستان۔ کمرے میں بیٹھی ہوئی تین کنیزیں کن اکھیوں سے ہاشم کی طرف دیکھنے لگی جو ملکہ رئیس کے ساتھ کمرے میں آئی تھی۔ شہزادی ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر تڑپ گئی، جو اس کی قسمت کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حقارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ شہزادی بلقیس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور سر جھکائے بیٹھی رہی۔ شہزادی ہاشم سے نظریں ملانے کی طاقت اس میں ختم ہو چکی تھی اور وہ کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، پھر شہزادی کی آواز کمرے کی خاموش دیواروں سے ٹکرائی۔ کیا یہ ولی عہد شہزادہ صاحب تشریف لائے تھے؟ شہزادی ہاشم کے سوال پر سبھی خاموش رہیں۔ ہاں، یہ آواز بلقیس شہزادی کی تھی، جو بہت مشکل سے منہ سے باہر نکلی تھی۔ اچھا، تو یہ آپ کا بھائی شہزادہ ہے؟ خوب، بہت خوب۔
शहजादी हाशिम का लहजा इंतहाई हिकारत आमेज था। थोड़ी देर तक सबकी गर्दनें झुकी रहीं। सभी कमरे से बाहर निकलने के मुतालिक सोच रही थी कि इतने में बाहर से एक कनीज आई और दूसरी कनीजों को आवाज़ दी। उनकी मुश्किल दूर हुई और वो बाहर निकल गई। इतने में मलिका रईस की एक खसूसी कनीज ने आकर बताया कि मलिका नाश्ते पर इंतजार कर रही है। शहजादी बल्किस उठकर जाने लगी तो हाशिम ने तबीयत की नासाजी का बहाना बनाकर कहा, मलिका से कह दो कि इंतजार की जहमत गवारा न करे, मुझे भूख नहीं लगती। उसकी जुबान से ठोक सा जवाब पाकर बल्किस कनीज के हमरा बाहर निकल गई और शहजादी हाशिम अकेली रह गई। शहजादी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। आज का दिन शहजादी के लिए कयामत का दिन था, जो अपने साथ बेशुमार दुख समेट लाया था। आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था। तेज हवाओं के झक्कड़ चल रहे थे। शहजादी हाशिम को अपनी बेबसी पर सख्त गुस्सा आ रहा था। वो महल रईस से निकल जाने का मसमम इरादा कर चुकी थी। उसने अपनी कनीज सफुरा को एक मुहिम सौंपी थी। यह मुहिम इंतहाई खतरनाक थी। सफुरा सुबह से अपनी शहजादी के हुक्म की तामील में थी। उस दौरान कई बार वो अपनी पौनशुरा से मिलने और ज़रूरी हिदायत लेने के कमरे में आई थी। सूरज गुरूब होने वाला था। आज उसको उसकी खालाजाद बहन सहीफा बहुत याद आ रही थी। रात तारीख थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। किस्मत की सताई हुई शहजादी हाशिम दबे पाँव कमरे से बाहर निकली। बाहर सफुरा को मुंतजिर पाया। क्या हम जा सकते हैं? हाशिम ने आस्था से पूछा। हाँ शहजादी, कनीज ने सरगोशी की। शहजादी ने फौरन अपने गले से एक कीमती हार उतार कर उसको दे दिया। कनीज हार लेकर जल्दी जल्दी कदम उठाती हुई मेल रईस के सदर दरवाजे की तरफ चली गई। शहजादी को ज़्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। कनीज सफुरा दरवाजे से वापस आ गई और आस्था से कहा, शहजादी रास्ता साफ है। दोनों बड़े दरवाजे पर पहुंची। संतरी ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया और वो बाहर निकल आए और एक दरख्त के साथ बंधे हुए घोड़े खोलकर उस पर सवार हो गई और उन्हें एड़ लगाकर उस रास्ते पर डाल दिया जिधर से बारात आई थी। दोनों खामोश थी। कुछ दूर जाने के बाद शहजादी ने पूछा, सफुरा, मेहमान शहजादे का कोई सुराग मिला? मैंने बड़ी कोशिश की पर उसके मुतालिक कुछ मालूम न कर सकी। शहजादी ने घोड़े की बागें ढीली छोड़ दी। दोनों घोड़े एक बरक रफ्तार से मिट्टी के एक खतरनाक टेले से गुजर रहे थे। रात तेजी से अपना सफर तय कर रही थी। आगे शहजादी का घोड़ा था और सफुरा उसके पीछे आ रही थी। दोनों ही अपने अपने ख्यालात में गुम थी कि अचानक शहजादी के मुंह से एक चीख निकल गई और उसका घोड़ा अपनी मालकन समेत कलाबाजियां खाता हुआ एक गहरे खड्डे में जा गिरा और यही मकाम शहजादी का आखिरी मकाम साबित हुआ। शहजादी हाशिम अपने मालिक हकीकी से जा मिली थी। गोपस की हसीन वादियों में रहने वाली शहजादी सरजमीन कोहिस्तान की खाक बनी। शहजादी हाशिम को फौत हुए सदियां गुजर गई, मगर शहजादी का मज़ार जो पास्तू ज़ियारत के नाम से मौजूद है, उस शहजादी को जिंदा रखे हुए आज भी वो खाई जहां गिरकर शहजादी ने दम तोड़ा था, उसकी यादों को एक दास्तान की सूरत हर आने वाले को शहजादी की याद दिलाती रहती है। और यूं ही ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।